रात के 2:30 बज रहे थे। कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस की टेबल लैंप के जर्द रोशनी में 4 मर्द खामोशी से बैठे थे। चारों सिमत ऐसी खामोशी छाई हुई थी जैसे मौत सर पर मंडला रही हो। चंद लम्हे गुजरे तो दरवाजा खुला था और प्रोफेसर मुनीर अंदर दाखिल हुए थे। ऊंचा, लंबा, दराज कर, चौड़ी जिसामत, कसरती वजूद। देखने में वो बला का हसीन था। ऐसे देखते चारों फौरन खड़े हो गए थे। सबने एक साथ सलाम किया था, मगर इसने जैसे सुना ही नहीं। सीधा जाकर वो प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ गया था। इसका अंदाज ऐसा था जैसे ये जगह इससे की हो। इसने हाथ की हल्की जंबे से सबको बैठने का इशारा दिया था। कमरे में एक लम्हे के लिए अजीब सी खामोशी छा गई थी। इन चारों में से एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ था और गला साफ करके धीमी आवाज में बोला, सर, 3 लड़कियों को मुंतखब किया गया है। तीनों अकेली हैं, घर वाले कमजोर है और इनके घरों से कॉलेज भी दूर है। यानी ये मामला सेट है। अगर हम इन्हें रास्ते से हटा दें तो किसी को खबर तक नहीं होगी। और तीनों ही बहुत खूबसूरत हैं, आगे जाकर हमें बहुत मुनाफा देंगी। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये कहते हुए इसने मोबाइल निकाला और तस्वीरें आगे बढ़ा दी थी। मुनीर ने एक एक तस्वीर को गौर से देखा। इसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी जो इसके चेहरे की संजीदगी से बिल्कुल अलग थी। वो कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर बोला, देर किस बात की है शाकिर? फौरन झुककर बोला, सर, 2 लड़कियां कल ही गायब हो जाएंगी, तीसरी कब आती है? इसे हम कॉलेज के किसी डॉक्यूमेंट के बहाने बुलाएंगे और रास्ते में रोक लेंगे। कोई भी कॉलेज तक नहीं पहुंचेगी। जगह भी ऐसी होगी जहां कैमरा हो ताकि शक कॉलेज पर ना आए। गाड़ी बगैर नंबर प्लेट की होगी और हमारी लोग मुकम्मल कवर होंगे। मुनीर ने उंगलियों से मेज पर हल्की दस्तक दी और बोला, पिछली बार भी तुमने यही कहा था, नतीजा क्या निकला था, याद है ना? शाकिर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हल्की सी सख्ती आई, मगर फौरन संभल गया और बोला, इस बार कोई गलती नहीं होगी सर, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। मैंने पूरा जाल बिछाया। काम ऐसे किया जाएगा कि कॉलेज के इंतजामिया पर बिल्कुल भी शक ना आए। हमने पुलिस को भी अपने साथ मिला लिया है। यानी अगर कॉलेज पर नाम आया, पुलिस फौरन कॉलेज को प्रोटेक्ट करेगी और इन्हें किडनैपिंग की वीडियो मुहैया करेगी ताकि शक नामालूम अफराद पर चला जाए। मुनीर ने नजर उठाकर सीधा इसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, मुझे नतीजा चाहिए, कोई शोर नहीं, कोई निशान नहीं। अगर इस बार भी मसला बना तो सबसे पहले तुम्हारा नाम आएगा। कमरे में बैठे बाकी 3 आदमी खामोशी से ये सब देख रहे थे। इनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, सर, प्रिंसिपल का क्या करेंगे? मुनीर के होंठों पर एक बारीक सी मुस्कुराहट आई थी। वो बोला, प्रिंसिपल मेरी जेब में है, इसे मैं खुद संभाल लूंगा। तुम लोग सिर्फ अपना काम देखो। इसने दोबारा तस्वीरों पर नजर डाली और एक तस्वीर पर उंगली रोक दी। बोला, ये वाली, इसका शेड्यूल मुकम्मल निकालो, कब आती है, किसके साथ आती है, कहाँ रुकती है, मुझे हर चीज चाहिए। और हाँ, नाम वगैरह बताओ। शाकिर ने फौरन सर हिलाया जैसे वो पहले ही सब जानता हो। वो बोला, सर, इसका नाम हीरा है, उम्र 17 साल है, बाकी कल सुबह तक मुकम्मल रिपोर्ट आपके पास होगी। मुनीर ने कुर्सी से हल्का सा आगे झुककर कहा, और सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं, काम सिर्फ साफ होना चाहिए कि कोई सवाल ना उठे। जिक्र एक भी कड़ी कमजोर हुई तो तुम सब समझते हो इंजाम क्या होगा। मैं इस बार तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसलिए बार मैंने मुरव्वतन मैं तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन इस बार तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। इसकी आवाज धीमी थी, मगर इसमें ऐसी सख्ती थी कि कमरे का माहौल और भी बोझिल हो गया। चारों मर्द बेख्तियार सीधे होकर बैठ गए थे, जैसे किसी ने इन्हें याद दिला दिया हो कि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। शाकिर ने आहिस्ता से कहा, सर, आप बेफिक्र रहें, सब कुछ काबू में है। ये तीनों और मैं बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, आप मुतासिर हुए बगैर रह नहीं पाएंगे। मुनीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चंद लम्हे इन्हें देखता रहा। फिर कुर्सी से उठा था, कोट को सीधा किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। जाते जाते इसने बगैर पलटे कहा, कल रात इसी वक्त मुझे खबर चाहिए। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में मौजूद चारों मर्द एक दूसरे को देखने लगे थे, जैसे सब कुछ समझ गए हो, मगर कोई जुबान नहीं खोल रहा हो। मेज पर रखी वो 3 तस्वीरें अब भी रोशनी में पड़ी थी और कमरे में फैली खामोशी पहले से कई ज्यादा भारी हो चुकी थी। दूसरी जानिब एक अलग ही खूबसूरत दुनिया आबाद थी। हवेली के बड़े बड़े कमरे के बाहर
17 साला हिरा खड़ी थी, हाथ आपस में जकड़े हुए और आंखों में डर के साथ एक जिद्दी सी उम्मीद भी झलक रही थी। इसने गहरी सांस ली और दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हो गई थी। सामने जहीरुद्दीन साहब आराम से बैठे हुक्का पी रहे थे और इसे देखते इनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। लेकिन इन्होंने मुस्कुराहट को ज्यादा फैलने नहीं दिया। जानते थे कि अगर वो जरा भी इसको फ्री करेंगे तो इनकी बात नहीं मानेगी। और वो इसको देखते हुए बोले, आओ मेरी लाडो रानी, आखिर नीचे आने की जहमत करी ली तुमने। तुम्हारी अम्मा अभी अभी तुम्हारी शिकायतों का पलंदा छोड़कर गई हैं। तुम क्यों इसकी जान हलकान करती हो? छोटी बच्ची नहीं हो, 17 साल की हो गई हो। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। आओ इधर बैठो मेरे पास। हिरा ने वहीं खड़े खड़े होंठ भींच कर कहा, पहले आप वादा करें दादो, आप मुझे डांटेंगी नहीं। देखें आपकी बहू कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब करती है। मैंने कुछ नहीं किया, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है, मुझे एक 7 साल का बच्चा समझती है। हालांकि मैं इनको कई दफा समझा चुकी हूँ कि मैं अब 17 साल की हो गई हूँ, मेरा मैट्रिक हो चुका है, मैंने कॉलेज में कदम रख लिए, मैं बड़ी हो गई हूँ, मगर इसके बावजूद वो मुझे बड़ा होने नहीं दे रही, मुझे मेरी मर्जी करने ही नहीं देती। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरी हर दोस्त अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारती है और एक वाहिद मैं हूँ जो अम्मी के कहने पर हर काम करती हूँ। दोस्तों के घर नहीं जा सकती, इन्हें अपने घर नहीं बुला सकती, हर वक्त पढ़ाई में सर दिए बैठी रहती हूँ। मेरी भी जिंदगी है, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल चाहता है कि और लड़कियों की तरह हंसी खुशी जिंदगी गुजारूं, घूमूं फिरूं, अपनी मर्जी का खाना खाऊं। लेकिन अम्मी हर चीज में रोक टोक करती हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आप मुझे बताएं। वो शुरू हुई तो इसने चुप होना भुला ही दिया था। वो आहिस्ता से मुस्कुराए और बोले, अरे अरे लाडो रानी, बस करो, आओ पहले बैठो फिर बात करते हैं। वो हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी और इनके बराबर बैठ गई थी, लेकिन मुंह बदस्तूर बना हुआ था। आज वो अपनी बात हर कीमत पर मनवा कर ही दम लेना चाहती थी, लेकिन जानती नहीं थी कि इसके दादा साहब थे। इनको पता था कि किस तरह के बच्चे को काबू करना है। जैसे वो थोड़ी करीब बैठी, इन्होंने फौरन इसका कान पकड़ लिया था और सख्त लहजे में बोले, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों अपनी माँ को तंग करती रहती हो? क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? वो पहले इतनी परेशान है, हर वक्त तुम्हारी फिक्र में हलकान होती रहती है। तुम्हारा फर्ज बनता है अपनी माँ को सर आंखों पर बिठाओ, लेकिन तुम मेरी बिल्कुल नहीं सुनती हो। हेरा फौरन तड़प कर बोली, दादो कान छोड़ें, दर्द हो रहा है। वो मजीद सख्ती से बोले, आज तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होगी, तुमने पूरी हवेली के नाक में दम कर रखा है। आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? साफ साफ बताओ मुझे। हम सबकी शिकायतें नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ की कोई शिकायत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो झंझला कर बोली, अच्छा न छोड़े तो सही, दर्द हो रहा है, फिर सुकून से बात करोगी, मैं कौन सा भागे जा रही हूँ। इन्होंने कान छोड़ा तो फौरन खिसक कर सामने वाले सोफे पर जा बैठी थी। इसको डर था कि कहीं दोबारा कान न पकड़ लें। सामने सोफे पर बैठते नाक चढ़ाकर बोली, इतना जोर से कान मरोड़ा है, अभी तक जल रहा है। आपको पता है आपकी बहू कितनी तेज खातून है? मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवाकर समझती है जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, एक छुट्टी करने नहीं देती। इनको लगता है कि अगर मैंने एक भी छुट्टी की तो मैं कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। अब इन्हें कौन समझाए कि रोज रोज जाना बेवकूफ़ी, और कौन सा मेरी फील्ड इतनी हार्ड है कि मैं एक जीनियस स्टूडेंट हूँ, अगर ना भी पढ़ूं तो भी पास हो जाऊंगी। सबसे ज्यादा अहम फिलहाल मेहंदी का फंक्शन है। जहीरुद्दीन साहब ने हैरत से इसकी शक्ल देखी थी। वो मजीद बोली, आपको पता है सकीना की मेहंदी है, अब क्या मैं इसकी मेहंदी भी छोड़ दूं? आपकी बहू का बस चले तो मुझे कॉलेज में ही शिफ्ट करवा दे। एक दिन की छुट्टी से क्या फर्क पड़ जाता है? वो हमेशा मेरे साथ दुख में खड़ी रही है, और आज जब इसकी इतनी बड़ी खुशी आई है तो मैं इसकी मेहंदी पर भी वक्त से नहीं पहुंचूंगी। ये कितनी बुरी बात होगी। आप खुद सोचें, अगर आपके दोस्त की शादी हो रही हो और आप वक्त पर ना पहुंचे, से कितना बुरा लगेगा। जहीरुद्दीन साहब ने हुक्के का कश लिया और सीधे होकर बोले, सबसे पहली बात, फंक्शन रात को होगा, तुम दिन से क्यों जाना चाहती हो? और मैं मानता हूँ तुम दोनों सहेलियां हो, लेकिन वो गैर लोग हैं। मैं भी नहीं चाहता कि तुम ज्यादा देर इनके घर ठहरो। और दूसरी बात, कॉलेज एक दिन ना जाने से भी लाजमन फर्क पड़ता है, और वैसे भी तुम कौन सा पूरा दिन कॉलेज में गुजारती हो? 1 बजे तक तो वापस आ जाती हो, फिर इसके बाद चली जाना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। और अगर तुम्हारी माँ ने फिर भी एतराज करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारी माँ को डांट कर खामोश करवाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे।
لیکن اپنی ماں کی بات مانو اور کالج سے چھٹی نہیں کرو۔ وہ تمہارا بھلا چاہتی ہے۔ زندگی میں اس نے بہت آزمائش برداشت کی ہے، صرف ایک پڑھائی کی خاطر۔ اب اگر وہ تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتی تو اس میں کیا برائی ہے؟ ہیرا نے فوراً جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس کے گھر جلدی جانا ہے، 12 بجے تک پہنچنا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ آپ کی ہر بات مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن میں اپنی دوست کی مہندی مس نہیں کر سکتی۔ شادی صرف ایک دفعہ ہوتی ہے، بار بار نہیں، اور یہ بات امی کو سمجھنی ہوگی، اور میں ان کو سمجھایا کروں گی۔ انسان زندگی کا مالک خود ہوتا ہے، نہ ہمارے ماں باپ کو چاہیے ہمارے ایک چھوٹے سے خول میں مداخلت کریں، اور نہ ہی کسی تیسرے شخص کو۔ اس بات کی سن کر وہ ذرا سنجیدہ ہوئے اور بولے، تو ایسا کرو گی کہ 11 بجے تک چھٹی لے لو؟ تمہاری ہر بات درست ہے، لیکن میں تمہاری ماں کی اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا جو وہ مجھ سے بول کر گئی ہے۔ میں تمہیں شادی میں نہیں بھیجنا چاہتی، اگر تم جانا چاہتی ہو تو تمہیں کالج جانا ہوگا، تب کہیں ہم تمہاری طرفداری کر سکتے ہیں۔ ہیرا نے فوراً منہ بنا کر کہا، میری ماں مجھے اجازت نہیں دیں گی۔ وہ بولے، تو پھر میں کیا کروں؟ وہی کرو جو وہ کہتی ہیں، آدھا دن کالج جاؤ اور سیدھی گھر واپس آ جاؤ۔ ہیرا نے ہمیں چڑھا کر کہا، اگر گھر کا کوئی بڑا نہ چاہے تو چھٹی نہیں ملتی۔ میں نے آپ سے کتنی دفعہ بولا تھا کہ میرا داخلہ کسی پرائیویٹ ادارے میں کروائیں، لیکن آپ نے زبردستی مجھے ایک ایسے ادارے میں بھیجا ہے جہاں میں اپنی مرضی بھی نہیں کر سکتی۔ دادا کو کالج بڑا ضرور ہے، لیکن گورنمنٹ ہے، اور گورنمنٹ کے اصول بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور ان کی پاسداری کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ ایسا کرتے ہیں، چلیں آپ میرے ساتھ۔ وہ ہلکا سا ہنسے اور بولے، میں تمہارے ساتھ کالج جاؤں؟ تمہیں کوئی سنائی نہیں دے رہا؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اب میں اس عمر میں تمہارے پیچھے پیچھے پھروں، یہ اچھی بات ہے؟ تم کہتی ہو نا تم بڑی ہو گئی ہو، تو پھر کالج سے چھٹی لانے میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ آدھے دن کی چھٹی بھی نہ لو، تمہاری امی اس بات پر بھی غصہ کریں گی۔ ان کی بات سن کر وہ فوراً بولی، تو پھر آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ بڑا سخت ہو کر بولے، میں نے کہہ دیا نا کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہاری ماں ٹھیک کہتی ہے، پڑھائی اہم ہے۔ ہیرا کچھ لمحے نے دیکھتی رہی، اس کے چہرے پر ناراضگی صاف جھلک رہی تھی۔ پھر وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور بولی، ٹھیک ہے، پھر آپ بھی نہ کریں کچھ۔ آپ اور آپ کی بہو دونوں ایک جیسے ہیں، وقت پر بس حکم چلانا آتا ہے۔ اگر میرے بابا زندہ ہوتے نا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ زور سے کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ ایک وہی تھے جس پر وہ اپنا حق جتاتی تھی، اپنا غصہ نکالتی تھی، اس کے علاوہ وہ کبھی بھی کسی سے بدتمیزی نہیں کرتی تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ ظہیر الدین صاحب نے حقے کی نالی ایک طرف رکھی اور گہری نظر سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ بھی گئی تھی۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی سختی اور کسی انجانی سوچ کا سایہ ابھر آیا تھا، جیسے وہ اس ایک جملے کو ذہن میں بار بار دہرا رہے ہوں۔ وہ ایسا ایسا بڑبڑائے سے زبان چلنے لگی ہے اس لڑکی کی، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، مگر ان کی نظریں اب بھی اسی دروازے پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ کچھ سوچ رہے ہوں جو باقی سب سے چھپا ہوا تھا۔ پوری رات بیت گئی، اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ ہیرا آئینے کے سامنے کھڑی منہ بنائے دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی، بالوں کی لٹ بار بار چہرے پر آ رہی تھی جسے وہ جھنجھلا کر ہٹا دیتی۔ وہ بڑبڑائی، پتہ نہیں امی کو کیا مسئلہ ہے، ایک دن اگر کالج سے چھٹی کر لوں گی تو کون سا عذاب آ جائے گا، ہر بات پر بس روک ٹوک۔ ایک وقت آئے گا جب یہ مجھے آوازیں دیتی رہ جائیں گی اور میں پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گی۔ آج وہ شدید غصے میں تھی، جو منہ میں آ رہا تھا بولتی جا رہی تھی۔ وہ بھی اپنے خیالوں میں الجھی ہوئی تھی کہ اچانک موبائل فون بج اٹھا۔ اسے ناگواری سے فون اٹھایا، اسکرین پر سکینہ کا نام دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک لمحے کو ہلکی سی نرمی آئی تھی، مگر اگلے لمحے وہ پھر سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی اور ابھی وہ ہیلو کہتی کہ دوسری طرف سے سکینہ کی تیز آواز آئی، تم کتنی دیر میں پہنچ رہی ہو؟ ابھی 8 بج رہے ہیں، دیکھو 10 بجے تک آ جانا، پھر ہم دونوں ساتھ پارلر چلیں گے۔ میری مہندی لگنی ہے اور مجھے تیار بھی ہونا ہے، سب کچھ تمہیں ہی سنبھالنا ہے، ایک تم ہی تو میری دوست۔ ہیرا نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور دھیمی آواز میں بولی، یار میں نہیں آ رہی، تم کسی اور کے ساتھ پارلر چلی جاؤ، میں 1 بجے تک سیدھا پارلر آ جاؤں گی۔ میری امی مان ہی نہیں رہی، میں نے بہت کہا کہ آج کالج کی چھٹی دے دیں، مہندی میں جانا ہے، لیکن وہ سن ہی نہیں رہی۔ سکینہ نے فوراً جھنجھلا کر کہا، یار ایسا بھی تم کون سا تیر مار لو گی، پڑھ کر تمہاری حویلی میں ویسے بھی لڑکیوں کو پڑھنے کی زیادہ آزادی نہیں ہے، پھر بھی تمہاری امی کیوں اتنا زور دے رہی ہیں؟ ہیرا نے ہلکا سا تلخ قہقہ لگایا اور بولی، انہیں لگتا ہے کہ اگر میں نے
تعلیم حاصل کی تو میں کسی سے نہیں ڈروں گی، ہر بات پر ڈٹ کر کھڑی رہوں گی۔ حالانکہ میں تو پہلے بھی ایسی ہوں، لیکن وہ مانتی نہیں ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر آواز آہستہ ہو گئی۔ اصل میں وہ میرے نصیب سے ڈرتی ہیں۔ بابا کے جانے کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا وہ سب کچھ دیکھ چکی ہوں۔ انہوں نے سب برداشت کیا صرف اس لیے کہ وہ کہیں جا نہیں سکتی تھیں۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر تم پڑھی لکھی ہوگی تو تمہیں کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، تم اپنے فیصلے خود کر سکو گی، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ میں ہر حال میں پڑھوں۔ سکینہ نے بے صبری سے بات کاٹ دی۔ مجھے یہ سب نہیں سننا، مجھے صرف یہ بتاؤ تم آ رہی ہو یا نہیں، باقی باتیں بعد میں کرنا۔ ہیرا نے پریشانی سے کہا، یار سمجھنے کی کوشش کرو، اگر میں ابھی نکلوں بھی تو مجھے کالج جانا پڑے گا، وہاں سے سیدھا پالڑ آؤں گی۔ سکینہ نے سخت لہجے میں کہا، مجھے کچھ نہیں پتا، ایک دن سے کچھ نہیں ہوتا، اگر تم نہیں آئی تو میں تم سے بات نہیں کروں گی، یہ بات یاد رکھنا۔ ہیرا نے فوراً کہا، ارے سنو تو، میں کوشش کرتی ہوں۔ ہیلو سکینہ سنو، لیکن دوسری طرف سے کال کٹ چکی تھی۔ ہیرا کچھ لمحے فون کو دیکھتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو، پھر اس نے جھنجھلا کر فون بیڈ پر پھینکا اور تیزی سے کمرے میں چکر لگانے لگی تھی۔ وہ بڑبڑائی، ایک طرف امی ہے جو مان نہیں رہی اور دوسری طرف یہ ہے جو دھمکیاں دے رہی ہے، میں آخر کروں تو کیا کروں؟ وہ اچانک رکی اور آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے بولی، اگر میں سیدھا کالج نہ جاؤں تو؟ لیکن اگلے لمحے اسے سر جھٹک دیا، نہیں امی کو پتہ چل گیا تو پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ بیگ اٹھاتے ہوئے دوبارہ بولی، لیکن سکینہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی مہندی ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ وہ دروازے تک گئی، پھر واپس پلٹ آئی اور بیڈ پر پڑا فون اٹھا لیا، جسے دوبارہ کال کرنے کا سوچ رہی ہو۔ مگر چند لمحے بعد اس نے گہری سانس لی اور فون واپس رکھ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن صاف نظر آ رہی تھی، ایک طرف ماں کی بات اور دوسری طرف سہیلی کا دباؤ تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، آج کا دن ہی عجیب ہے، نہ ٹھیک سے کالج جا پا رہی ہوں نہ سکینہ کے پاس۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوپٹہ سنبھالا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی، مگر اس کے قدموں میں وہی ہچکچاہٹ باقی تھی، جیسے وہ ابھی تک فیصلہ نہ کر پائی ہو کہ اسے جانا کہاں ہے۔ تھوڑی دیر بعد کالج کے گیٹ کے باہر ہیرا کھڑی تھی، بیگ ایک کندھے پر لٹکا ہوا تھا اور نظریں بار بار گیٹ کے اور سڑک کے درمیان گھوم رہی تھی۔ اس کے چہرے پر واضح الجھن تھی۔ وہ خود سے بڑبڑائی، اگر اندر گئی تو آج کبھی بھی آدھے دن کی چھٹی نہیں ملے گی، نہ میرے پاس کوئی ٹھوس وجہ ہے اور نہ ہی گھر والے مانیں گے، اور اگر نہ گئی تو امی کو کیسے جواب دوں گی؟ وہ ایک قدم آگے بڑھاتی پھر رک جاتی، جیسے خود ہی اپنے فیصلے سے لڑ رہی ہو۔ اس کشمکش میں اس کی نظر برابر میں کھڑے ایک شخص پر جا ٹھہری، اونچا قد، صاف ستھرا لباس، ہاتھ میں موبائل، انداز میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ وہ چند لمحے سے دیکھتی رہی، پھر جیسے اچانک کوئی فیصلہ کر لیا ہو، اس نے ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے اور آہستہ سے بولی، سر بات سنیے۔ منیر جو موبائل پر مصروف تھے بے اختیار مڑا، اس کی نظریں جیسے ہیرا پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گیا، چہرے پر ہلکی سی حیرت آئی، مگر فوراً سنبھل گیا تھا۔ اس نے اسے پہچان لیا تھا، وہ انہی 3 تصاویروں میں سے ایک تھی، مگر اس نے اپنے تاثرات چھپا لیے اور پرسکون لہجے میں بولا، جی فرمائیے۔ ہیرا نے لب کاٹتے ہوئے کہا، دیکھیں مجھے پتہ ہے میں عجیب لگ رہی ہوں، میں کبھی بھی کسی اجنبی سے اس طرح بات نہیں کرتی، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ منیر نے موبائل جیب میں رکھتے ہوئے اس کی طرف مکمل توجہ دی اور بولا، کیسی پریشانی ہے؟ ہیرا نے ایک لمحے سوچا، پھر جلدی جلدی بولی، کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے بڑے بھائی بن سکتے ہیں، صرف چند منٹ کے لیے پلیز۔ منیر نے ہلکا سی بھویں اٹھائیں جیسے سوال کر رہا ہو۔ وہ فوراً بولی، مجھے اپنی سہیلی کی مہندی میں جانا ہے، مجھے جلدی چھٹی چاہیے، لیکن میری امی نہیں آئی اور گھر سے بھی کسی کو نہیں آنے دیا، میرے بابا بھی نہیں ہیں، اگر کوئی بڑا میرے ساتھ نہ ہو تو پرنسپل آفس سے چھٹی نہیں ملتی، پلیز آپ میری مدد کر دیں۔ منیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں وہی ٹھنڈی چمک ابھری، مگر اس نے اپنا نرم لہجے میں چھپا لیا تھا۔ وہ بولا، تمہارا سیکشن کون سا ہے؟ ہیرا نے فوراً منہ بنایا اور بولی، سیکشن اے، پری میڈیکل۔ حالانکہ مجھے ڈاکٹر بننا بھی نہیں ہے، لیکن امی زبردستی کر رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا انہیں کیا مسئلہ ہے۔ وہ ایک سانس میں سب کہہ گئے، پھر اچانک اس کا لہجہ نرم ہو گیا اور وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پلیز نا، آپ شکل سے بھی بڑے پڑھے لکھے لگتے ہیں، بالکل میرے سگے بھائی جیسے، ایک دن کی بات ہے، میری سہیلی ناراض ہو جائے گی۔ منیر نے چند لمحے سے غور سے دیکھا، پھر اس کی باتوں میں بچپنا تھا، مگر اسے بچپنے کے پیچھے اس کی بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تمہیں اندازہ ہے تم کیا مانگ رہی ہو؟
ہیرا نے فوراً سر ہلایا، جی ہاں، صرف چند منٹ کے لیے ساتھ چلنا ہے، بس اتنا کہ وہ مان جائیں، باقی میں خود سنبھال لوں گی۔ منیر نے گہری نظر اس پر ڈالی، جیسے اس کے ہر لفظ کو پرکھ رہا ہو، پھر ہلکا سا مسکرایا اور بولا، ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ ہیرا کے چہرے پر فوراً خوشی پھیل گئی، جیسے اس کی ساری پریشانی ایک لمحے میں ختم ہو گئی ہو۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی اور بولی، تھینک یو، آپ کو اندازہ نہیں آپ نے میری کتنی بڑی مشکل حل کر دی ہے۔ منیر نے ہلکے انداز میں کہا، اتنی جلدی خوش نہ ہو، اندر جا کر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہیرا نے بے فکری سے کہا، ہو جائے گا، آپ بس میرے بھائی بن کر بات کرنا، باقی میں دیکھ لوں گی۔ وہ دونوں گیٹ پار کر کے اندر داخل ہوئے۔ ہیرا کے قدموں میں پہلے والی ہچکچاہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا اعتماد آ گیا تھا، جبکہ منیر خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی آگے تھی، مگر ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ اندر چلتے ہوئے ایک لمحے کو رکا تھا، جیسے کسی چیز کا اندازہ لگا رہا ہو، پھر بغیر کچھ کہے دوبارہ چل پڑا تھا۔ ہیرا نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، آپ واقعی بہت اچھے ہو، اگر آپ نہ ملتے نا تو میں تو پھنس ہی جاتی۔ منیر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، اور دونوں سیدھے پرنسپل آفس کی طرف بڑھ گئے تھے، جہاں اگلا مرحلہ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے تعلقات کے ذریعے اس کو چھٹی دلا دی تھی، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ وہ پروفیسر ہے۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا، رات کا وقت تھا۔ وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا۔ کمرہ مکمل خاموش تھا، صرف کی بورڈ کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور شاکر بغیر اجازت کے اندر داخل ہوا۔ منیر نے ایک مختصر سی نظر اس پر ڈالی اور پھر دوبارہ اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کام جاری رکھا۔ شاکر کچھ لمحے کھڑا رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، سر آپ تیسری لڑکی سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ پورا پلان تیار کیا، ہم کل ہی ایکشن لینے والے ہیں۔ منیر نے ماؤس روک کر کرسی کے پیچھے جھک کر اسے دیکھا اور بولا، میں نے 2 لڑکیوں کی اجازت دی تھی، تیسری کی ضرورت نہیں ہے۔ شاکر نے فوراً کہا، سر لیکن سب سیٹ ہے، ٹیم تیار ہے، بس ایک لڑکی رہ گئی ہے۔ منیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں نے اس کے بارے میں معلومات نکلوائی ہیں، وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ شاکر نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، سر سب یہی کہتے ہیں، لیکن آخر میں مسئلہ کچھ نہیں ہوتا۔ منیر نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ عام نہیں ہے۔ ظہیر الدین بلڈرز کمپنی کا نام سنا ہے تم نے؟ شاکر نے فوراً سر ہلایا۔ منیر نے کہا، یہ اسی خاندان کی لڑکی ہے، باپ نہیں ہے، مگر اس کے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ ہیں، ہم غلط جگہ ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ شاکر نے تھوڑا آگے جھک کر کہا، سر ہم نے بھی چیک کیا، زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، صرف ظہیر الدین صاحب اور ان کی ماں، باقی کوئی خاص اثر نہیں ہے، آسانی سے ہینڈل ہو جائے گا، اور لڑکی کم عمر ہے، خوبصورت ہے، اور مارکیٹ ویلیو بھی اچھی ہے۔ منیر کی آنکھوں میں فوراً سختی آئی تھی۔ اس نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر کہا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا شاکر، میں نے جو کہا ہے وہ حتمی ہے۔ اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگانا، نہ کوئی پلان، نہ کوئی حرکت۔ اگر کسی نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو میں خود اسے ختم کر دوں گا۔ شاکر چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، سر پلیز، ہم اس کی تصویر بھی آگے بھیج چکے، آپ پیچھے ہٹنا مشکل ہے۔ منیر فوراً کرسی سے اٹھا اور اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی آواز نیچے مگر خطرناک تھی، میں نے کہا تھا نا، میری بات آخری ہے، اب اس لڑکی کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا، اس کا نام ہیرا ہے اور وہ محفوظ رہنی چاہیے۔ شاکر نے فوراً سر ہلا اور بولا، جی سر، مگر اس کے لہجے میں ہلکی سی الجھن تھی۔ وہ پلٹ کر باہر نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں دوبارہ خاموش ہو گیا اور منیر کچھ لمحے اسی جگہ کھڑا رہا، پھر آہستہ سے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے لیپ ٹاپ اسکرین کی طرف دیکھا، مگر اس کا دھیان وہاں نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور ہاتھ پیشانی پر رکھ لیا تھا۔ صبح کا منظر اس کے ذہن میں بار بار گھومنے لگا تھا، وہ لڑکی جو گیٹ پر کھڑی تھی، اس کی بے چینی، اس کی باتیں اور وہ انداز جس میں وہ مدد مانگ رہی تھی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس نے اچانک یہ فیصلہ کیوں کیا تھا۔ اس نے خود سے آہستہ آواز میں کہا کہ میں نے غلط نہیں کیا، لیکن پھر بھی دل میں ایک ہلکی سی بے چینی تھی۔ اس نے فوراً موبائل اٹھایا اور شاکر کو میسج ٹائپ کیا، کوئی بھی اس لڑکی کے قریب نہیں جائے گا، پلان ختم۔ وہ کچھ لمحے موبائل کو دیکھتا رہا، پھر اس ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اس کی نظر لیپ ٹاپ اسکرین پر تھی، مگر ذہن کہیں اور تھا۔ وہ خود سے بھی الجھ رہا تھا، جیسے کوئی فیصلہ اس کے اختیار میں آ کر بھی اس کے خلاف جا رہا ہو۔ کمرے کی خاموشی اس کے اندر کے شور کو اور واضح کر رہی تھی، اور وہ پہلی بار کسی نام پر اتنا متزلزل ہوا تھا۔ اگلے دن کی صبح کئی امیدوار کے ساتھ روشن ہوئی، اور جبکہ وہ صبح کی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو مہندی کی تھکن ابھی تک چہرے پر واضح تھی۔
قدم تیز تھے مگر ذہن بھٹکا ہوا. کلاسز شروع ہو چکی تھی اور فزکس کی کلاس کی آواز دور سے سنائی دے رہی تھی. اسے احساس ہوا کہ وہ لیٹ ہو چکی ہے. دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور وہ خود سے بڑبڑائی, اب کیا ہوگا؟ سیدھا کلاس میں جانا بھی مشکل ہے. وہ آہستہ آہستہ کلاس روم کے دروازے تک پہنچی. چند لمحے وہ کھڑی رہی. اندر پروفیسر منیر پڑھا رہے تھے. اس نے گہری سانس لی, دستک دی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی. کلاس اچانک خاموش ہو گئی. تمام نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں اور وہ سر جھکائے کھڑی تھی اور آہستہ سے بولی, میں آ سکتی ہوں؟ سر منیر نے چاک سے ہاتھ روک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں کوئی رد عمل نہیں تھا, صرف ایک گہری سنجیدگی تھی. ہیرا نے گھبراہٹ میں جلدی سے کہا, میری دادی کی کل رات ڈیتھ ہو گئی تھی, اس لیے میں لیٹ ہو گئی. سوری سر. اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی اور چہرہ رونی سا بنا ہوا تھا. کلاس میں کچھ طالب علم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. منیر خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا. بازو سیندے پر بندھے ہوئے تھے. اس کی نظریں ہیرا کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھیں جسے وہ ہر لفظ کو پرکھ رہا ہو. ہیرا نے جب دیکھا کہ وہ کچھ نہیں بول رہا تو اس نے آہستہ سے سر اٹھایا. اس لمحے اس کی نظر منیر پر پڑی اور وہ ایک دم ساکت رہ گئی تھی. اس کے چہرے سے رنگ جیسے اتر گیا. اسے توقع نہیں تھی کہ وہی شخص ہوگا جو گیٹ پر اس کی مدد کر چکا تھا. اس کو سب پتا تھا کہ اسے دیر کیوں ہوئی ہے. منیر نے ہلکے مگر سخت لہجے میں کہا, کیا واقعی تمہاری دادی کا انتقال ہوا ہے؟ ہیرا کچھ لمحے خاموش رہی, پھر گھبرا کر سر ہلایا. جی سر. منیر نے فوراً جواب دیا, اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو تم آج کالج کیسے آ گئی؟ اس کے لہجے میں شک صاف تھا. ہیرا کے گلے میں جیسے کچھ پھنس گیا. وہ ہکلاتے ہوئے بولی, سر میں بس کلاس کے لیے آ گئی تھی, پھر واپس چلی جاؤں گی. منیر نے چاک ہاتھ میں لی اور ٹیبل پر ہلکا سا مار کر کہا کہ جھوٹ مجھے بالکل پسند نہیں ہے. اگر تم لیٹ ہو رہی تو سیدھا کہہ دیتی, میں اجازت دے دیتا, لیکن اس طرح کہانی بنا کر آنا یہ قابل قبول نہیں ہے. کلاس میں خاموشی چھا گئی تھی. کچھ طلبہ سر جھکائے بیٹھ کے ہیرا کی آنکھیں نم ہونے کے قریب تھیں. وہ دھیرے سے بولی, سر سوری, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. منیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا, سوری کلاس کے لیے نہیں ہوتا, تم مجھ سے کلاس کے بعد میرے آفس میں ملو گی. ہیرا نے فوراً گھبرا کر کہا, سر پلیز, میں واقعی لیٹ ہو گئی تھی, جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی. منیر نے اسے سیدھا دیکھتے ہوئے کہا, میں نے کہا تھا نا جھوٹ برداشت نہیں. اب تم اپنی سیٹ پر جاؤ, بعد میں بات ہوگی. ہیرا کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی. اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. پھر آہستہ سے جی سر کہا اور اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی. بیٹھتے ہوئے اس نے ایک نظر منیر کی طرف دیکھا مگر وہ دوبارہ کی بورڈ کی طرف مڑ چکا تھا اور لیکچر جاری کر رہا تھا. مگر ہیرا کا ذہن کہیں اور تھا. اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور الجھن تھی اور ساتھ ہی یہ احساس بھی کہ وہ شخص جو اس کی مدد کر چکا تھا آج اس کے سامنے بالکل مختلف تھا. کلاس جاری رہی مگر اس کے لیے ہر لفظ بوجھ لگ رہا تھا اور وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ آفس میں اب کیا ہونے والا ہے. لیکچر ختم ہوتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو اس کے قدم جیسے بوجھل ہو گئے تھے. دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ذہن میں ایک ہی خیال گھوم رہا تھا کہ اب اسے پروفیسر منیر کے آفس جانا ہے. وہ بیگ کندھے پر ڈالے آہستہ آہستہ کلاس سے باہر نکلی. راہداری میں چلتے ہوئے اس کے قدم بار بار رک رہے تھے اور وہ خود سے بڑبڑائی, یا خدا خیر, اگر انہوں نے پرنسپل تک بات پہنچا دی تو میرا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. امی الگ جان لیں گی. وہ چند لمحے کے لیے دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی جیسے خود کو سنبھال رہی ہو. پھر گہری سانس لی اور سیدھی ان کے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی. دروازے کے سامنے آ کر اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے دستک دی. اندر سے منیر کی آواز آئی, آ جاؤ, دروازہ کھلا ہوا ہے. اس نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئی. سامنے وہ ٹیبل کے پیچھے بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا. ہیرا نے آہستہ سے سلام کیا اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی. منیر نے فائل بند کی اور پوری توجہ اس پر مرکوز کر دی تھی. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جیسے وہ پہلے اس لمحے کا انتظار کر رہا ہو. ہیرا نے گھبراہٹ میں فوراً کہنا شروع کیا, سر پلیز معاف کر دیں, آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی. میری امی مجھے بالکل چھٹی نہیں کرنے دیتی. میں نے انہیں کتنی بار سمجھایا کہ مجھے سب سمجھ آ جاتا ہے, ہر لیکچر لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن وہ مانتی نہیں ہے. وہ ایک سانس میں بولتی جا رہی تھی. پھر اس کی آواز تھوڑی نرم ہو گئی, اور اب میری سب سے قریبی دوست کی شادی ہے, میں اس کی شادی کیسے مس کرتی, بس اس لیے جھوٹ بول دیا. پلیز سر اس بار معاف کر دیں. منیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. اس کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں وہی ٹھنڈی دلچسپی تھی. اس نے آہستہ سے کرسی کی پشت سے ٹھیک لگائی اور بولا, معافی آسانی سے نہیں ملتی. ہیرا نے فوراً گھبرا کر کہا, سر پلیز
آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ منیر نے اس کی بات غور سے سنی، پھر دھیرے سے بولا، ایک صورت ہے، اگر تم اسے مان لو تو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ ہیرا نے فوراً امید سے اس کی طرف دیکھا، وہ بولی، جی سر بتائیں۔ منیر نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے اپنے گھر دعوت پر بلاؤ۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی، ہیرا جیسے سن کر ٹھٹک گئی ہو۔ اس کے چہرے پر حیرت واضح تھی، وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکی، پھر آہستہ سے بولی، جی یعنی آپ میرے گھر آئیں گے؟ منیر نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں اگر تم چاہو تو۔ ہیرا کے چہرے پر فوراً خوشی اور سکون آ گیا تھا، جیسے اس نے کوئی بڑی مشکل پار کر لی ہو۔ وہ جلدی سے بولی، سر آپ آ جائیں، میری امی آپ کو بہت عزت دیں گی، وہ تو یقین بھی نہیں کریں گے کہ ایک پروفیسر ان کی بیٹی کے گھر آیا۔ آپ بتائیں کب آنا ہے؟ منیر نے مختصر جواب دیا، پرسوں شام۔ ہیرا نے فوراً کہا، جی ٹھیک ہے، میں امی کو بتا دوں گی، وہ بہت خوش ہوں گی۔ منیر نے ٹیبل پر رکھا قلم اٹھایا اور کہا، اپنا ایڈریس لکھ دو۔ ہیرا فوراً آگے بڑھی اور ٹیبل پر پڑے کاغذ پر ایڈریس لکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے، مگر چہرے پر اب پہلے جیسی گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس نے ایڈریس لکھ کر کاغذ اس کی طرف بڑھایا اور بولی، سر یہ ہمارا ایڈریس ہے، آپ آ جائیں پلیز، میں انتظار کروں گی۔ منیر نے کاغذ لیا اور ایک نظر اس پر ڈالی، پھر اسے فولڈ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی جو فوراً غائب بھی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو اور آئندہ جھوٹ مت بولنا۔ ہیرا نے فوراً سر ہلایا، جی سر، تھینک یو سر۔ وہ تیزی سے پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ باہر نکلتے اس نے ایک لمبی سانس لی، جیسے کسی بڑے بوجھ سے آزاد ہو گئی ہو، جبکہ اندر منیر اپنی جگہ پر بیٹھا چند لمحے دروازے کی طرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اپنی جیب پر ہاتھ رکھا جہاں وہ کاغذ موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی پراسرار چمک لوٹ آئی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا، رات کا وقت تھا۔ وہ اپنے سیکرٹ روم میں کرسی پر بیٹھا، سامنے رکھے ٹیبل پر فائل اور اسکرین پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ کمرے میں اس کے علاوہ 4 مرد بھی بیٹھے تھے جو خاموشی سے اس کی بات سننے کے منتظر تھے۔ فضا میں سنجیدگی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ منیر نے ابھی گفتگو شروع کرنے کے لیے لب کھولے تھے کہ دروازہ اچانک کھلا اور شاکر گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ منیر فوراً کرسی سے ذرا آگے جھکا اور تیز آواز میں بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے، بنا اجازت تم اندر کیسے آ گئے؟ شاکر کے چہرے پر پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اکلاتے ہوئے بولا، سر بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، جو 2 لڑکیاں ہم نے اغوا کی تھیں وہ تہہ خانے سے غائب ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہاں چلی گئی ہیں۔ ہم نے ہر جگہ دیکھ لی ہے، صبح میں کلائنٹ کے پاس بھیجنا تھا، اب کیا کریں گے؟ منیر نے فوراً سخت لہجے میں کہا، شاکر باہر جاؤ، تم دیکھ نہیں رہے یہاں میٹنگ ہو رہی ہے، میں بات کر رہا ہوں۔ شاکر نے بے بسی سے کہا، سر لیکن… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا ان چاروں میں سے ایک آدمی اچانک کھڑا ہو گیا۔ اس نے شاکر کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ایک منٹ، آپ رکیں۔ پھر اس نے منیر کی طرف رخ کیا اور بولا، یعنی آپ جن لڑکیوں کو بھیجتے ہیں وہ کلائنٹ تک پہنچنے سے پہلے غائب ہو جاتی ہیں؟ اگر آپ کا سسٹم ایسا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے۔ منیر نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارے پاس سے کوئی بھی لڑکی باہر نہیں جا سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ آدمی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، آپ کا اپنا آدمی بیچ میٹنگ میں آ کر یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے مسئلہ حقیقی ہے، ہمیں رسک لینے کی عادت نہیں ہے۔ منیر نے سنجیدگی سے کہا، اس بات کو بڑھا رہے ہیں آپ، پہلے مجھے صورتحال دیکھ لینے دیں۔ لیکن اس آدمی نے بات کاٹ دی اور بولا، نہیں، ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا جو اپنے معاملات سنبھال نہ سکیں۔ باقی تینوں بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے مختصر انداز میں کہا، ڈیل ختم، ہم جا رہے ہیں۔ وہ چاروں بغیر مزید کچھ کہے پلٹے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں میں کمرہ خالی ہو گیا تھا اور دروازہ بند ہوتے ہی منیر کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور شاکر کے قریب آ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ غصے سے بولا، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت کیا بولنا ہے؟ شاکر لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہٹا، اس کے چہرے پر خوف صاف تھا۔ وہ فوراً بولا، سر غلطی ہو گئی، میں گھبرا گیا تھا۔ منیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور سنو، وہ لڑکیاں کہاں گئی ہیں؟ یہ مجھے نہیں سننا، مجھے نتیجہ چاہیے، ڈھونڈو انہیں ہر جگہ، دیکھو ایک بھی ہاتھ سے نہیں نکلنی چاہیے۔ شاکر نے فوراً سر جھکایا اور بولا، جی سر، ابھی دیکھتا ہوں۔ وہ تیزی سے پلٹا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا تھا۔ منیر چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ سے واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی جھلک آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھی، پھر
अचानक इसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी, जो चंद लम्हों में ही इसने छुपा ली थी। इसने टेबल पर उंगलियों से हल्की दस्तक दी और आहिस्ता से खुद से कहा, खेल अब दिलचस्प हो रहा है। इसकी नजरें खाली कमरे में घूमी, जैसे वो किसी पोशीदा बात को समझ चुका हो, मगर इसके चेहरे पर फिर वही संजीदगी लौट आई थी, जो हर चीज को अपने अंदर छुपा लेती थी। 2 दिन बाद वो दावत पर पहुंच गया था। हवेली के लाउंज में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। बड़े सोफों के दरमियान सजी मेज पर नाश्ते के बर्तन तरतीब से रखे थे, मगर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया था। जहीरुद्दीन साहब संजीदगी से बैठे थे, इनके बराबर इशफाक साहब थे, जबकि सामने मुनीर सीधा बैठा हुआ था। इसका अंदाज पुरसकून मगर नज़रें बहुत संजीदा थीं। इशफाक साहब ने माहौल की खामोशी तोड़ते हुए हल्के लहजे में कहा, आप हमारी भतीजी के प्रोफेसर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। आपका आना हमारे लिए खुशी की बात है, कुछ लीजिए ना। यूं खामोश क्यों बैठे हैं? मुनीर ने मुख्तसर सा सर हिलाया और सीधा जहीरुद्दीन साहब की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो चौंके नहीं, मगर इनकी नज़रें ज़रा तेज़ हो गई थी। इन्होंने आहिस्ता से कहा, जी फरमाइए। मुनीर ने बगैर घुमाए सीधी बात की, मैं यहाँ आपके सामने आपकी पोती हिरा का रिश्ता लेकर आया हूँ। एक लम्हे के लिए लाउंज में जैसे वक्त रुक गया था। इशफाक साहब ने बेख्तियार मुनीर की तरफ देखा, जबकि जहीरुद्दीन साहब की पेशानी पर शिकन उभरी थी। मुनीर ने बात जारी रखते हुए कहा, मैं जानता हूँ ये बात आपके लिए अचानक और शायद नागवार हो। मुमकिन है आपको हैरत हो कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, और ये भी कि आप बाद में हिरा से सवाल करें कि मुझे यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई। मगर मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इसे इस बात का कोई इल्म नहीं है। इसने कभी मुझे इस तरफ इशारा तक नहीं दिया। ये मेरा अपना फैसला है। इसने एक लम्हा तौक़ुफ़ किया, फिर बोला, एक और बात भी वाज़ेह कर दूं, मैं सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एक खुफिया इदारे से वाबस्ता अफसर हूँ। फिलहाल एक ऑपरेशन के तहत कॉलेज में मौजूद हूँ, इसलिए मेरी असल शनाख्त सबके सामने नहीं है। वो कोई माफिया लीडर नहीं था, वो एक सीक्रेट एजेंट था। इशफाक साहब ने कदरे हैरत से कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? मुनीर ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी हूँ, जिस भी मुकाम पर हूँ, इस सब के बावजूद मेरे लिए आपकी पोती की अहमियत सबसे ज़्यादा है। मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, मगर आपकी इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगा। इससे खुद यहाँ आया हूँ। जहीरुद्दीन साहब ने गहरी सांस ली और सीधे लहजे में कहा कि आपकी बात अपनी जगह, मगर एक हकीकत ये भी है कि आप मेरी पोती से उम्र में काफ़ी बड़े हैं। मैं आपके पेशे की इज्जत करता हूँ, मगर इस बुनियाद पर मैं इसका रिश्ता आपको नहीं दे सकता, वो भी कम उम्र है। मुनीर कुछ कहने वाला था कि इशफाक साहब ने फौरन मुदाखलत की, बाबा इतनी जल्दी फैसला ना करें, बात सुन लें, हम इस पर गौर कर सकते हैं। मैं आपसे अलग बैठकर बात करता हूँ, फिर सोच समझ कर जवाब देंगे। जहीरुद्दीन साहब ने सख्ती से कहा, मगर हकीकत तो यही है ना कि उम्र का फ़र्क वाज़ह है। हिरा भी 17 साल की है। इनकी बात खत्म हुई तो मुनीर ने फौरन बात संभाली, मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं जितनी आप समझ रहे हैं। मैं सिर्फ इससे 10 साल बड़ा हूँ और ये फ़र्क मैं जिम्मेदारी से निभा सकता हूँ। इसकी आवाज़ में अब हल्की सी शिद्दत थी। मैं इसे हर तरह की सहूलत दूंगा, इससे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ इसके वालिद नहीं है, मैं इस खला को भरने की कोशिश करूंगा। इसे वो इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ दूंगा जो हर लड़की का हक है। इसे सीधा जहीरुद्दीन साहब की आंखों में देखकर कहा, आप एक बार मेरी ज़ात पर भरोसा करें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। लाउंज में एक बार फिर खामोशी फैल गई थी। इशफाक साहब सोच में पड़ गए थे, जबकि जहीरुद्दीन साहब की नज़रें मुनीर के चेहरे पर जमी थी, जैसे वो इसके हर लफ्ज़ को परख रहे हों। मुनीर ने आहिस्ता से कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई और कहा कि मैं जल्दी में कोई जवाब नहीं चाहता, आप आराम से सोचें, मगर मैं आपके जवाब का मुंतज़िर रहूंगा। इसके बाद वो खामोश हो गया और कमरे में मौजूद तीनों अफराद के दरमियान एक ऐसा सकूत छा गया था, जिसमें हर एक अपने अपने हिसाब से इस बात का वजन महसूस कर रहा था। सुबह का वक्त था। ड्राइंग रूम में रुखसाना बेगम खामोश बैठी हुई थी, चेहरे पर वाज़ेह परेशानी थी, जबकि सामने वाले सोफे पर जहीरुद्दीन साहब और इशफाक साहब बैठे थे। कमरे में अजीब सी संजीदगी फैली हुई थी। जहीरुद्दीन साहब इन्हें पूरी बात बता चुके थे कि गुज़िश्ता रात मुनीर किस तरह हिरा के लिए
رشتہ مانگنے آیا تھا، لیکن اس کی اصل شناخت کیا تھی اور اس نے کس انداز میں بات کی تھی، تمام باتیں سننے کے بعد رخسانہ بیگم کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، مجھے آپ لوگوں کی ہر بات سمجھ آ رہی ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ آدمی عام نہیں ہے، لیکن میری بیٹی ابھی سے 17 سال کی ہے، میں اس کو پڑھانا چاہتی ہوں۔ ابھی اس کی شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے، اور ان کی آواز میں ماں والی بے چینی صاف تھی۔ وہ مزید بولی، اور ویسے بھی جس انسان کا اس کے لیے رشتہ ہے وہ عمر میں اس سے 10 سال بڑا ہے، ایسے کیسے میں اپنی بچی کی شادی اتنے بڑے آدمی سے کر دوں؟ اشفاق صاحب فوراً سیدھے ہو کر بیٹھے اور سنجیدگی سے بولے، بھابھی یہ رشتہ آپ کی سوچ سے کئی زیادہ بہتر ہے، آپ شاید اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ اتنا مضبوط اور اچھا رشتہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ وہ ایک افسر ہے، بڑے عہدے پر ہے، عزت دار آدمی ہے، آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا۔ رخسانہ بیگم نے فوراً کہا، میں اس کی حیثیت یا عہدے سے انکار نہیں کر رہی بھائی، لیکن عمر کا فرق میرے لیے بہت اہم ہے۔ ہیرا بھی بچی ہے، اسے بھی دنیا کی سمجھ نہیں ہے۔ اشفاق صاحب نے نرمی سے کہا، 10 سال کا کوئی بڑا فرق نہیں ہے، خاص طور پر جب سامنے والا سمجھدار اور ذمہ دار آدمی ہو۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ خود چل کر یہاں ہے، عزت سے بات کی اور صاف کہے کہ ہیرا کو اس سب کا علم تک نہیں ہے۔ آج کل کون ایسا کرتا ہے؟ رخسانہ بیگم نے بے اختیار گہری سانس لی اور بولی، بھائی میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ میری بیٹی کی شادی کسی اچھے گھرانے میں ہو، ایسا گھر جہاں اسے عزت ملے، لیکن اس کی عمر واقعی بہت کم ہے، ابھی اس کی پوری توجہ پڑھائی پر ہونی چاہیے، اتنی جلدی شادی کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ شادی کے بعد وہ اسے پڑھنے نہ دے۔ ان کی آواز آخری جملے پر ہلکی سی بھر آئی تھی۔ اشفاق صاحب نے فوراً کہا، نہیں بھابھی ایسا کیوں سوچ رہی ہیں آپ، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، سمجھدار ہے، وہ ایسا سوچ نہیں رکھے گا، پھر بھی اگر آپ چاہتی ہیں تو ہم اسے صاف بات کر لیتے ہیں۔ رخسانہ بیگم نے ان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی زندگی میری طرح نہ ہو، میں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، صرف اس لیے کیونکہ میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ اگر ہیرا پڑھی لکھی ہوتی تو وہ مضبوط رہے گی، میں نہیں چاہتی شادی کے بعد اس کی تعلیم ختم ہو جائے۔ اشفاق صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بات کی ضمانت میں خود لوں گا۔ وہ اگر اس رشتے کے لیے سنجیدہ ہے تو ہیرا کی تعلیم پر کبھی اعتراض نہیں کرے گا۔ ظہیر الدین صاحب اب تک خاموش بیٹھے سب سن رہے تھے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، رخسانہ، زندگی میں ہر رشتہ قسمت سے نہیں ملتا، کچھ رشتے خدا خاص طور پر بھیجتا ہے۔ مجھے اس لڑکے کی باتوں میں دکھاوا نہیں لگا، وہ واقعی ہیرا کو چاہتا ہے۔ رخسانہ بیگم نے بے اختیار نظریں جھکا لی تھی، جیسے دل اب بھی مطمئن نہ ہو، مگر مخالفت کی طاقت بھی باقی نہیں رہی۔ تو اشفاق صاحب نے موبائل اٹھاتے ہوئے کہا، تو پھر میں اسے رضامندی دے دوں، باقی باتیں بعد میں طے ہو جائیں گی۔ رخسانہ بیگم چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، بس اس سے ایک وعدہ لے لیں، وہ میری بیٹی کو پڑھنے دے گا، اس کی تعلیم نہیں رکوائے گا۔ اگر وہ یہ مان لے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اشفاق صاحب کے چہرے پر فوراً اطمینان آیا تھا۔ وہ بولے، ٹھیک ہے بھابھی، یہ ذمہ داری میری ہے، میں خود اس سے بات کروں گا، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں ہیرا کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ان کی بات پر رخسانہ بیگم نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا، جبکہ کمرے میں بیٹھے باقی دونوں آدمیوں کے چہروں پر سنجیدہ سکون سا پھیل گیا تھا، جیسے ایک اہم فیصلہ ہو چکا ہو۔ وہ گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد ہیرا کی لاکھ ناراضگی رونے اور احتجاج کے باوجود اس کی شادی پروفیسر منیر سے ہو چکی تھی۔ وہ دلہن بنی بڑے سے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، بھاری جوڑا، جھکے ہوئے کندھے اور تیزی سے دھڑکتا دل، اس کے ساتھ آپس میں جکڑے ہوئے ہاتھ۔ بار بار وہ دوپٹے کا کنارہ انگلیوں میں مڑوڑ رہی تھی، چہرے پر واضح گھبراہٹ تھی، مگر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا اور منیر اندر داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون نظر آ رہا تھا۔ دروازہ بند کرتے اس کی نظریں سیدھی ہیرا پر جا ٹھہری۔ ہیرا نے بے اختیار نظریں جھکا لی، وہ مزید سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ منیر آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو بیگم صاحبہ آپ مجھے کیوٹ انکل بولیں گی یا پھر ہبی؟ ہیرا نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھیں پہلے ہی نمی سے بھری ہوئی تھیں، اس کے ہونٹ کانپے مگر آواز نہیں نکلی۔ منیر کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً مدھم پڑ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے قریب بیٹھا اور نرمی سے بولا، کیا ہوا ہیرا، کیوں رو رہی ہو؟
جان اس کے لہجے میں پہلی بار وہ سختی نہیں تھی جو کالج میں ہوا کرتی تھی۔ ہیرا نے مشکل سے اپنی آنکھوں کے آنسو روکے ہوئے کہا کہ مجھے میرے گھر والے یاد آ رہے ہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ مزید بولی، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ آپ میرے استاد تھے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ منیر چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولا، کیونکہ میں اپنی اس کیوٹ سی اسٹوڈنٹ کو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اتنی کہ اب اس کے بغیر کچھ بھی ادھورا لگتا ہے۔ وہ میری زندگی بن گئی ہے۔ ہیرا نے فوراً سر ہلایا اور نم آنکھوں کے ساتھ بولی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اتنی جلدی کسی کو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ آپ مجھے بس پسند کرتے ہوں گے یا شاید ضد ہوگی، محبت ایسی نہیں ہوتی۔ منیر اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرایا، مگر اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ وہ آہستہ سے بولا، لیکن مجھے ہوئی ہے، اور اتنی شدید ہوئی ہے کہ شاید میں خود بھی نہیں سمجھ سکا یہ کب ہوئی۔ پہلی بار تمہیں دیکھا تو بس دیکھتا رہ گیا، پھر ہر بار تمہاری باتیں، تمہارا انداز، تمہاری بے وقوفیاں سب میرے دماغ میں رہنے لگا۔ ہیرا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں۔ منیر نے اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے دھیرے سے کہا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم نے مجھے کتنا بدل دیا۔ ہیرا کا سانس بے ترتیب ہونے لگا۔ وہ فوراً نظریں جھکا کر بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سب کچھ بہت جلدی ہوا ہے، میں ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہی۔ منیر نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا، تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں ہوں نا؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، مگر اس میں عجیب سا یقین تھا۔ ہیرا کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ منیر نے اس کے چہرے سے ایک لٹ ہٹائی اور آہستہ سے بولا، ایک بات یاد رکھنا، تم پر کبھی کوئی زبردستی نہیں ہوگی، جتنا وقت چاہیے میں دوں گا۔ مگر محبت میں اب بھی خوف اور الجھن موجود تھی، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سی خاموشی بھی آ گئی۔ وہ ابھی کچھ کہنے والی تھی کہ منیر مزید اس کے قریب جھک گیا اور اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھ رہا تھا، وہ اس کو روکنا چاہتی تھی لیکن وہ رک نہیں رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس کو اپنے قریب تر کر گیا تھا اور وہ خاموشی سے اس کی ہر گستاخی برداشت کر گئی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے، نہ کبھی تھم پائے گی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ وہ کچن میں کھڑی روٹی بیل رہی تھی، بال ہلکے سے بکھرے ہوئے تھے اور دوپٹہ بار بار کندھے سے سرک رہا تھا، جسے وہ بے دھیانی میں درست کر لیتی۔ چولہے پر سالن رکھا تھا، جبکہ وہ جلدی جلدی کام نپٹانے میں مصروف تھی۔ ابھی وہ دوسری روٹی بیلنے لگی تھی جب باہر سے منیر کی آواز آئی۔ ہیرا وہ چونک کر پلٹی تھی کہ اگلے لمحے منیر کچن میں داخل ہوا اور پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی تھی، مگر جیسے اس نے پلٹ کر منیر کو دیکھا، اس کے چہرے پر فوراً خوشی پھیل گئی۔ وہ بے اختیار خوشی سے چیخی اور فوراً اس کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، آپ اتنی جلدی آ گئے، مجھے لگا تھا آج بھی آپ لیٹ نائٹ آئیں گے۔ منیر نے اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا اور مسکراتے ہوئے بولا، میری جان نے شکایت کی تھی نا کہ اس کا شوہر رات گئے باہر نہ رہا کرے۔ اب جب بیوی حکم دے تو شوہر کی کیا مجال کہ وہ دیر کرے۔ ہیرا ہنس پڑی اور اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے بولی، میں نے صرف ایک بار کہا تھا، آپ ہر بات کو بڑھا دیتے ہیں۔ منیر نے اسے مزید قریب کرتے ہوئے کہا کہ ایک بار بھی کہو تو میرے لیے کافی ہے، تمہاری ہر بات میرے لیے اہم ہے۔ ہیرا نے شرارتی انداز میں اسے دیکھا، پھر بولی، اچھا یہ بتائیں آپ مجھے مما کے گھر کب لے کر جائیں گے؟ مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ منیر نے فوراً جواب دیا، کل چلتے میری جان، بس حکم کیا کرے، مجھے پتہ ہے میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، اسے اپنی مما کے پاس جانا ہوتا ہے۔ ہیرا نے منہ بنایا اور بولی، میں بچی نہیں ہوں، شادی ہو گئی ہے میری۔ منیر نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں شادی ہو گئی ہے، مگر عادتیں ابھی بھی وہی ہیں، کبھی امی یاد آتی ہیں، کبھی سکینہ، کبھی حویلی۔ ہیرا نے ہلکے سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولی، لیکن اب آپ کی بھی عادت ہو گئی، آپ ایک دن بھی سامنے نہ آئے تو عجیب لگتا ہے۔ منیر نے فوراً اس کی بات پکڑی اور بولا، او مطلب اب محبت ہونے لگی ہے۔ ہیرا شرما کر فوراً دوسری طرف مڑی اور روٹی سیدھی کرنے لگی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، آپ بہت تنگ کرتے ہیں۔ پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ آہستہ سے بولی، آپ کو پتہ ہے شادی کی پہلی رات مجھے لگا تھا میری جان ہی نکل جائے گی آپ کے ساتھ رہتے ہوئے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، مجھے لگا تھا کہ میری زندگی بدل جائے گی اور شاید میں کبھی خوش نہ رہ سکوں۔ منیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ہیرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور بولی، لیکن آپ کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ شادی شدہ زندگی اتنی بری نہیں ہوتی۔ اگر انسان کو سمجھنے والا ساتھی مل جائے تو ہر چیز آسان لگنے لگتی ہے۔
منیر کی آنکھوں میں نرمی آ گئی. وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا, کیونکہ میں نے تمہیں صرف بیوی نہیں سمجھا, اپنی ذمہ داری, اپنی دعا اور اپنی زندگی سمجھا. ہیرا کے چہرے پر خاموشی سے مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ آہستہ سے اس کے کندھے پر سر رکھے بولی, پھر وعدہ کریں ہمیشہ ایسے رہیں گے, مجھے کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دیں گے. منیر نے فوراً اس کے ماتھے کو چوما اور بولا, یہ وعدہ شاید میں مرنے کے بعد بھی نہ توڑ سکوں. ہیرا ہنس دی اور دوبارہ اس کے گلے لگ گئی تھی. منیر نے بھی اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا. دونوں کچھ لمحے یوں ہی خاموش کھڑے رہے. پھر منیر نے شرارتی انداز میں کہا, ویسے ایک بات بتاؤں, تمہاری روٹی جل رہی ہے. ہیرا فوراً چونک کر پلٹی اور جلتی روٹی دیکھ کر بولی, یا خدا, یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے. منیر زور سے ہنس پڑا, جبکہ ہیرا ناراضگی جتاتے ہوئے مسکرا رہی تھی. وہ اسی ہنسی مسکراہٹ, محبت اور سکون کے ساتھ ان کی نئی زندگی واقعی خوبصورت آغاز بن چکی تھی.